रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना अव लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। पीछे से रिलेटेड है ये आयत। ऊपर जिक्र चल रहा था रसूलों का कि रसूल जब आते और लोगों को दावत देते तो लोग उनका इनकार करते और किस तरीके से समझाते। और ये चीज़ ख़ास तौर से मक्का के काफिरीन मुशरिकीन को बताने के लिए मिसालें पेश की जा रही हैं कि तुमसे पहले भी तुम जैसी कौमें गुजर चुकी हैं और रसूल उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने बुझाने की कोशिश किए, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनका क्या अंजाम हुआ। और उनके अंजाम से तुम भी नसीहत हासिल करो, वरना फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब रसूलों ने उनको दावत पेश की तो जो काफिरीन थे, मुनकिरीन थे, उनकी रुदाद यहाँ पर सुनाई जा रही है कुफ़ार मक्का को, मक्का के काफिरीन मुशरिकीन को इबरत और सबक हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जिस वक्त रसूलों ने उन्हें दावत दी, उस वक्त जो काफिरीन थे उन्होंने रसूलों से ये कहा कि हम तुम्हें हमारी ज़मीन से निकाल देंगे, बजाय इसके कि उनकी अच्छी बातों को मानें, उस पर अमल करें, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में जारी और नाफिज करें। उल्टा वो लोग धमकी देने लगे रसूलों को कि हम तुम्हें हमारी ज़मीन से निकाल देंगे या फिर तुम हमारी दीन में वापस आ जाओ। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, हमारे दीन में वापस आ जाओ, जो हमारा दीन था उसी को मानो, उसी पर अमल करो, वरना हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। क्योंकि जब रसूल कोई दावत पेश करते हैं तो उस वक्त वो तन्हा होते हैं, उनको जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके मानने वाले, उनके मुत्तबईन भी बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए जो काफिरीन मुशरिकीन की जो पार्टी होती है बहुत मजबूत होती है, तो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं तो हम इन्हें यहाँ से निकाल देंगे, और वो अल्लाह ताला की ताकत और क़ुव्वत को भूल जाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, तो उनके रब ने रसूलों की तरफ ये वही की कि हम जालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। ये जालिम जो ये समझ रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी जमात हैं, बहुत बड़ा ग्रोह हैं और हम इन रसूलों को यहाँ से निकालने पर कादिर हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है। और अल्लाह ताला खुद ये वादा कर रहे हैं लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, कि हम जालिमों को ज़रूर अपने मुल्क से निकाल देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, और फिर हम तुम्हें यानी रसूलों को या उनकी बात को मानने वालों को, उनके फॉलोअर्स को यहाँ पर आबाद करेंगे उनके बाद। तो ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला उन काफिर मुशरिकीन को समझाना चाह रहे हैं, और ये जो रसूल थे और उनके फॉलोअर्स थे उनको भी बताना चाह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं। ये अगर तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम इस मुल्क में नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि अब ये सरजमीन में वो खुद नहीं रहने पाएंगे, अब जो तुम्हारी बात को मानेगा वही यहाँ पर रहेगा। तो ये हम देखें कि जिस वक्त ये आयतें नाजिल हो रही थी और मक्की दौर का आखिरी दौर था, जुल्म सितम की इंतहा थी, उस दौर में ये आयतें नाजिल हुई। लेकिन उसके चंद ही सालों के बाद हम देखते हैं कि अरब का पूरा नक्शा बदल गया, मक्का का पूरा नक्शा बदल गया। सिर्फ 10 हिजरी तक ये आयतें नाजिल हो रही है, तकरीबन हिजरत से 1 या 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, और उसके बाद 10 हिजरी नहीं हुई कि फ़तेह मक्का हो गया, बल्कि 2 हिजरी में ही जब ग़ज़वा बद्र हुआ, और उस ग़ज़वा बद्र में उसकी तारीख़ अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जो बड़े बड़े सरदारान कुरैश थे जो इसी किस्म की बातें कर रहे थे, जो लोग यही कह रहे थे लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुम्हें हमारी ज़मीन से निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, ये हमारे दीन में वापस लौटाओ। जो लोग ये कह रहे थे वो
بڑے بڑے سرداران قریش غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، اور اس کے بعد چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ بھی پورا ہوا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اور وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ ہم تمہیں یعنی رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، نیک لوگوں کو، سچائی کو ماننے والوں کو، ان پر عمل کرنے والوں کو ہم ضرور یہاں پر آباد کریں گے۔ یہ بات جو تھی بالکل سچ ثابت ہو گئی، صرف 9 ہجری تک کے، 9 ہجری اور 10 ہجری تک کے یہ بات پوری کی پوری سچ ثابت ہو گئی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، تو یہ انعام اس کے لیے ہوگا۔ کون سے انعام؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، کہ ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ تو یہ انعام اس شخص کے لیے ہوگا، ان لوگوں کے لیے ہوگا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں اور میرے سامنے جواب دہی کا احساس رکھیں اور میری وعید سے جو ڈرے، اس کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ تمکن فی الارض وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے خود فیصلہ چاہا تھا تو ان کا فیصلہ اس طریقے سے ہوا، اور ہر جو جبار اور دشمن تھا، حق کا جو دشمن تھا، وہ ناکام و نامراد ہوا، ہے نا۔ یہ بتا چکی ہوں میں کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ کفار مکہ کا حال ہوا، بلکہ ہر قوم میں، ہر ملت میں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا یا انہیں پریشان کیا، ہر ایک کا وہی انجام ہوا۔ ابھی انجام تو دنیا میں ہوا کہ دنیا میں ان کو ختم کر دیا گیا، اور ہم خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے جس حج میں ہم سورہ توبہ میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں، جس حج میں انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور اسی کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ان المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرکین تو نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے پیچھے تاکہ وہ یہ آیتیں وہاں پر پڑھ کر سنا دیں، اور وہ دن اور آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافرین، مشرکین، وہ طاغوت جو کہ بہت قوت طاقت رکھتے تھے، جو دھمکیاں دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالنے کی، نعوذ باللہ انہیں شہید کرنے کی، تو آج اس دن سے وہ لوگ کعبۃ اللہ کے حرمین شریفین کے قریب بھی پھٹک بھی نہیں سکتے۔ آج کتنی صدیاں گزر گئیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس طریقے سے سچ ہوا۔ اب یہ تو دنیا میں یہ وعدہ سچ ہوا، من ورائہ جہنم، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو کفر شرک پر مر گئے، اب ایسا نہیں کہ چھٹکارا ہو گیا، اب اس کے بعد جہنم بھی ان کے منتظر ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں جہنمیوں کا کچ لہو، ان کے زخموں کا جو دھون ہوگا وہ انہیں پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، وہ زبردستی اسے حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور وہ مشکل ہی سے حلق سے اتر سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے اسے موت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرے گا بھی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اور سخت عذاب اس کو منتظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جو لوگ آج دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ پاورفل سمجھ کے اور نیک لوگوں کو، رسولوں کو یا رسولوں کے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو ستانے، دبانے، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم انہیں ضرور ہلاک کریں گے، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں کو یہاں پر ہم بسائیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جہنم میں بھی ان کا یہ حال ہوگا کہ ایسی چیزیں انہیں پینے کو دی جائیں گی، پی نہیں سکیں گے، اور اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہر طرف سے انہیں لگے گا موت آ رہی ہے لیکن انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت تو
موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتی اور جہنمی دونوں کے درمیان رکھ کر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اور اب نہ جنتیوں کو کبھی موت آئے گی اور نہ جہنمیوں کو کبھی موت آئے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے اس کے بعد کہ اس وقت اگر خوشی سے کوئی مرنے کے قریب ہوگا، ہے نا، بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ غم، انسان کو جو ہے تو اکثر اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر خوشی سے کوئی مرنے کے قریب ہوگا تو جنتی لوگ ہوں گے اتنا زیادہ خوش ہوں گے کہ اب ہمیں اتنی اچھی نعمتیں مل گئی اور ہمیں کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ اور اگر غم سے کوئی مرنے کے قریب ہوں گے تو جہنمی ہوں گے کہ آج تو موت کی بھی موت آ گئی اور ہم اتنے سخت عذاب کو جھیلتے رہیں گے اور ہمیں موت ہی نہیں آئے گی۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ موت ان کو ہر طرف سے آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں، اور اس کے علاوہ اور سخت عذاب بھی انہیں پکڑ لے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں کافرین کے بارے میں۔ پیچھے بھی ایک مثال، یہ مثال گزر چکی ہے اور آگے سورہ نور میں بھی یہ مثال آئے گی۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں، ان کے اعمال، وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے، کفر پر باقی رہے، بہت بڑے بڑے کام دنیا میں کر کے گئے ہیں، لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسا کہ ایک راکھ کا ڈھیر، اور جب تیز ہوا چلے گی اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جسے ایک طوفانی دن کی آندھی اسے پوری کی پوری اڑا دے گی، ہے نا۔ کیا مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کافرین نے دنیا میں کتنے بھی نیک عمل کیے ہوں لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کے وہ اعمال ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، اگر ایک تیز ہوا چلے تو پوری کی پوری راکھ اڑ جائے گی، ایک ذرہ بھی نہیں بچے گا ان کے نیک اعمال کا، کوئی نیکی کا کوئی ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کافرین کی مثال ہے۔ آج دنیا میں انہوں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ، بہت زیادہ تہذیب مہذب، بہت زیادہ تمدن میں آگے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے علوم و فنون کی ایجاد کر رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں، وہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گی اور آخرت میں وہ بالکل خالی ہاتھ کھڑے رہیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے کسب کیا ہوگا، کمایا ہوگا، مطلب جو بھی کیا ہوگا، اس کا کچھ بھی پھل انہیں نہیں مل سکے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے کہ آج لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو مان رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے 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 بہت بڑا اجر اس کا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی نیک عمل کر لے وہ ایک راکھ کا ڈھیر ثابت ہوگا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے وہ حق پر کی ہے؟ مطلب یہ کہ اس بات کو سن کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کافرین کے اعمال راکھ کا ڈھیر کیوں ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق پر پیدا کیا ہے، اور باطل پر اس کی پیدائش نہیں ہے، اور جو چیز حق ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی، وہ باقی رہے گی، اور جو چیز حق پر مبنی نہیں ہوگی تو وہ ختم کر دی جائے گی۔ کوئی قیاس کی، کوئی گمان کی کوئی بنیاد نہیں یہاں پر۔ تو اس طریقے سے جو سچائی ہے، جو دین حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، یہی چیز بس باقی رہنے والی ہے، اور باقی تمام چیز جو ہے تو وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت نہیں کرے گا اور اپنی منمانی زندگی بسر کرے گا، دنیا میں وہ کتنے ہی اچھے کام کر لے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، آخرت میں بالکل خالی ہاتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز،
اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا کافرین کے اعمال کو راکھ کے ڈھیر کی طرح ثابت ہونے کے بعد، اس پر دلیل پیش کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کے طور پر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دو ٹوک انداز میں بات بھی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں اٹھا کر پھینک دے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی بھی قوم اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مہلت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تک باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو وہ کسی بھی قوم کو ہٹا کر اور دوسری ایک نئی خلقت کو اللہ تعالیٰ لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، تو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم چاہے تو جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا میں بالکل آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر طاقتور ظالم لوگوں کی اطاعت کر لیتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم یہ ہیں، کل ان میں سے تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو، تم جس کی پیروی کر رہے ہو، وہ خود صحیح راستے پر ہے یا نہیں، ورنہ پھر آخرت کے دن وہ صاف صاف جواب دے دیں گے، اور کیا کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت ملتی ہو تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب وہ دونوں کے دونوں جو پیروکار تھے اور جن کی پیروی کی گئی تھی، جو ضعفاء تھے اور جو مستکبرین تھے، پیروی کرنے والے ضعفاء اور جن کی پیروی کی گئی مستکبرین، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، دونوں کے دونوں وہاں پر مجبور ہیں۔ جو مستکبرین ہیں، جو سرداران ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم تمہیں ضرور ہدایت دے دیتے، اور اب تو یہاں پر برابر ہے، ہم چاہے جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنی پارٹی بنا کر، اپنے آپ کو بڑا بتا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیے جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور آج آخرت میں دونوں کے دونوں بالکل مجبور ہیں، اور کوئی کسی کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، چاہے روئیں پیٹیں، چاہے جزا فضا کریں، چاہے صبر کریں، آج تو ہمارے لیے کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ یہ آخرت میں جہنمیوں کا حال ہوگا۔